कमाल बनाना चाहता है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। इख्तिदार की जंग जो है बाद में भी लड़ी जा सकती है, कानून और कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है। रियासत को लाहक खतरात में सबसे बड़ा खतरा सियासी बेयकीनी का है। रियासत गुज़श्ता 8 बरसों से सियासी बेयकीनी का शिकार है और आज एक बार फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हुकूमतें बनाने और गिराने की इस मशक से रियासती सतून कमजोर और इदारे मफलूज हो चुके हैं। अवाम के वोट की बजाय डील के नतीजे में बनने वाली हुकूमतों की कीमत कौम महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में भुगत रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान बरमला ये इजहार कर चुके हैं कि मेरी हुकूमत कमजोर थी, जिम्मेदारी मेरी और इख्तियार मेरा नहीं था। ये शिकवा तकरीबन तमाम वज़राए आजम को रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपने कांधों पर एतमाद किसी पार्टी को नहीं। कल तक जिस सेम पेज पर इमरान खान को नाज था, आज उस सफ़े पर मियां शहबाज शरीफ को फख्र है। मिसा के जमहूरियत के जिस वतन से 5 साला मुद्दत पूरी करने का कल इत्तेफाक हुआ था, आज उसी तर्ज पर मिसा के मईशत जरूरी है। कल तक मियां शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मुतालबा कर रहे थे और आज वजीर खजाना। I wish the political parties of this country should have worked together hand in hand and reached and shortened that 2030 journey. In 2016, we could have easily made 2026, 27, but provided we had worked hard together. I remember presenting the budget 2013-14, and I kept saying that let's have Charter of Economy. Fiscal year 2015, let's have Charter of Economy. वजीर खजाना हस्बे रिवायत महंगाई की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमत पर डाल रहे थे और साथ ही ये भी फरमा रहे थे कि कौम को जल्द रिलीफ दिया जाएगा। अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं, मगर इन यकीन दहानियों के बावजूद तहरीक इंसाफ जल्द इंतखाबात का मुतालबा लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। शेख रशीद भी 10 दिनों को अहम करार दे रहे हैं और मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें ताहाल बारावर होती हुई दिखा नहीं दे रही हैं। आज भी इमरान खान सोशल मीडिया वर्कर्स से फरमा रहे थे कि सियासत के लिबादे में काबिज गिरोह आइन और जमहूरियत पर हमलावर और बिलावल भुट्टो इमरान खान को इल्जाम दे रहे हैं कि एक बार फिर ये सिलेक्टेड होने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल यह है कि अवाम की सियासत कौन कर रहा है, रियासत की बात कौन कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर दिफा आज पार्लियामान को खबरदार कर रहे थे कि रियासत को खतरात लाहक हैं और इन हालात में एक शख्स रियासत को यरगमाल बनाना चाहता है। रियासत को लाहक खतरात के बावजूद आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जोकर जो वज़ीर दफा लग गया है पाकिस्तान का, इससे पूछें कि 6 महीने में पाकिस्तान की रियासत को क्यों खतरात लाहक हो गए, जब 6 महीने पहले पाकिस्तान में एक इमरान खान की हुकूमत ने, जब आज से 1 साल पहले अफगानिस्तान से पहली बार एक तवील अरसे के बाद अगर पाकिस्तान का वर्किंग रिलेशनशिप बहाल हुआ था, पाकिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उससे एक वर्किंग रिलेशन बहाल हुआ था, उसको किसने तबाह किया? मुझे आप बताइए कि ड्रोन हमलों की जो इजाज़त जो यहाँ पे ख्वाजा आसफ के दौर में जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद अफगानिस्तान से जिस किस्म की ताल्लुकात जो इमरान खान छोड़ के गए थे, ये उसको क्यों बहाल नहीं रख सके? आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा वजीर जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो खारजा का वजीर है, वो 35 दिन भी पाकिस्तान में नहीं रहा जब से वो वजीर दाखिला वजीर खारजा बना। अफगानिस्तान का एक दौरा इस हुकूमत में ये लोग नहीं कर सके, वहां से कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। जो तमाम टॉक्स का हम जब इमरान खान गए थे उज़्बेकिस्तान और वहां पर इमरान खान ने मज़ार शरीफ से गवादर और फिर आगे दूसरी तरफ ताशकंद की जो कनेक्टिविटी का एक पूरा प्रोग्राम दिया था, जिसमें ट्रेन शुरू होनी थी, जिसमें ट्रक शुरू होने थे, वो सारा निज़ाम किसने आके तबाह किया? आज जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो इन्होंने आके बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, वो इसी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की कारकर्दगी है और इस हुकूमत की कारकर्दगी है, जिस पर बजाय इसके कि ये शर्म करें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें कि हर चीज इमरान खान के ऊपर डाल के, इनको फोबिया है इमरान खान का, हर चीज इमरान खान पर डाल के निकलना चाह रहे हैं।
جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. اور آپ جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں جو افغانستان میں رہے ہیں، آپ ان کو اپنے پروگرامز میں بلائیے اور آپ ان سے پوچھیے کہ عمران خان کے جانے کے بعد اس حکومت نے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو کس طرح تباہ کیا، اور کیسے آج پاکستان جہاں پہ جن چیلنجز سے نکالا تھا، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے دور میں بحال ہوئی، ٹیررزم ختم ہوا. یہ واقعات ہم سن ہی نہیں رہے تھے، لیکن جو ہی یہ حکومت آئی انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا اور آج ہم انفارچونیٹلی دوبارہ پہلے کی طرف واپس چلے. فواد چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ ٹیررزم آپ کی حکومت نے ختم کیا ہے، اب دوبارہ سے یہ دہشت گردی کی لعنت سر اٹھا رہی ہے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا سے، سوات سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں. بالکل آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی کمپلیکس ایشو ہے. جو یہ ٹی ٹی پی کے جو معاملات ہیں، یہ اب ایک مذہبی لڑائی نہیں رہی، یہ ایک کمپلیکس سوشل لڑائی ہے اور اس کی بہت ڈائمینشنز ہیں. اور اس حکومت کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سنجیدہ مسائل کو دیکھ سکے. وہ تو 24 گھنٹے تو اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیلوں میں ڈال دو، فلانے کو پکڑ لو، فلانے کو اٹھا لو، فلانے کو ننگا کر دو، یہ تو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو سیریس ایشوز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب، اب لانگ مارچ کی صورت میں اگر خدا نخواستہ انتشار کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایسے وقت میں جب معاشی طور پر ملک کنگال ہو چکا ہے، کیا ملک لانگ مارچ کو افورڈ کر سکتا ہے اس وقت؟ ملک لانگ مارچ نہ ہونے کی وجہ سے، سیاسی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، منتخب حکومت نہ ہونے کی وجہ سے بحران کا شکار ہے. لانگ مارچ الیکشنز کی طرف لے کے جائے گا، اور الیکشنز وہ واحد ذریعہ ہے جس سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام واپس آئے گا. اچھا فواد چودھری صاحب، آپ حکومت سے مذاکرات کے قائل رہے ہیں. آج وزیر خزانہ نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی پر اتفاق ہونا چاہیے. ملک کے لیے اس مطالبے پر میز پر بیٹھنے کو کیا تیار ہیں آپ؟ چارٹر آف اکانومی پہلے یہ جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں یہ اپنا چارٹر تو دیں، اس کے اوپر ان کی اپنا اتفاق رائے ہے یا نہیں ہے. ہمارا تو اتفاق رائے ان سے نہیں ہے اکانومی کے اوپر. یہ پاکستان کے اندر تباہ کن اکنامک پالیسیز فالو کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس پہ سبسڈی ختم کر کے انہوں نے پاکستان میں صنعت کو ختم کر دیا. ہمارا اس حکومت کی ایک بھی اکنامک پالیسی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، تو ہم چارٹر کیوں کریں؟ ہم تو اس کے بالکل برخلاف گروتھ کی جو پالیسیز ہیں وہ لانا چاہتے ہیں. انہوں نے نوکریاں ختم کر دی ہیں. 8 لاکھ نوکری تو خالی فیصل آباد میں ختم ہو گئی. آپ مجھے بتائیں، جب آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، بجلی کے ریٹس اتنے اوپر ہو جائیں گے، تیل کی قیمت اتنی بڑی ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو اسی قیمت پہ اپنے ٹیکس بھی اسی سے لینے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ اگر یہ کریں گے تو پھر پاکستان میں گروتھ کو سکویز کر کے جو ان کی پالیسی ہے اس سے کون اتفاق کر سکتا ہے؟ ان کی تو تباکن اکنامک پالیسیز ہیں. اور پہلے آپس میں اتفاق رائے کر لیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پھر ہمیں بتائیں. اچھا فواد چودھری صاحب، لیکن حکومت تو چاہتی ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، مذاکرات کیے جائیں، تو آپ پارلیمان میں جاتے کیوں نہیں؟ 36 الیکشنز ہم نے لڑے ہیں جب سے نو کانفیڈنس موو آئی ہے. 26 الیکشن ہم جیتے ہیں. ان 26 الیکشن جو ہم جیتے ہیں وہ ہم 2 بیانیوں کے اوپر، 2 نعروں کے اوپر جیتے ہیں. پہلا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کو خود مختار ہوگا اور ہم انٹرنیشنل قوتوں کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. دوسرا نعرہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ غیر نمائندہ ہے اور ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ ان کی اس بات کو نہیں مان رہے کہ یہ ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم جو لوگوں کی خواہشات ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ان کی خواہشوں پہ تو نہیں چلنا. اچھا فواد چودھری صاحب، آپ بڑے مطمئن ہیں آپ کی پارٹی کے نومبر تک انتخابات کی ڈیٹ مل جائے گی. یہ اطمینان آپ کو کس نے دلایا ہے؟ پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. دیکھیں، یہ اطمینان نہیں، یہ ایکچولی جو گراؤنڈ سچویشن ہے یہ اس کے مطابق ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے. جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں سوائے الیکشنز کے اور کوئی حل ہی نہیں ہے، اور الیکشنز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے کہ ہم ایک طرف بڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جلدی الیکشن کا جو تحریک انصاف مطالبہ کر رہی، جلدی الیکشن سے کیا مراد ہے؟ کب الیکشن ہونے چاہیے اور پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. جس دن اسمبلیاں ٹوٹیں 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ جنوری میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے.
اور فواد چودھری صاحب، عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے تک الیکشن نہیں ہوگا۔ اب جس شخص کی سیاست کو آپ نے دفن کر دیا، آج انتخابات کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہے، تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ نہیں، فیصلہ تو ظاہر ہے وہ ایک آئینی طور کے اوپر فیصلہ تو یہ ہے نا، رسولن تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن یہ تو ہر چیز نواز شریف سے پوچھنا شروع کرتے ہیں جو کہ کنوکٹڈ کرمنل ہیں، اور وہ سوائے اس کے کہ اپنے معاملات کو، اپنے کیسز کو ختم کرنے کے علاوہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ صرف اسی معاملے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، الیکشن انہیں کرانے پڑنے۔ اور فواد چودھری صاحب، عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن میں اب 12 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر حکومت عام انتخابات کا اعلان نہیں کرتی تو لانگ مارچ کا فیصلہ پھر پکا ہے یا بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں؟ ابھی دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں الیکشنز کا جو فیصلہ یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو جو ہم نے کرنا ہے کہ کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس میں پاکستان کی معیشت کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور اگر پاکستان کے جو تمام اکانومسٹ ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کنسنسس ہے کہ اس قدر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ الیکشن جو ہیں اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو اس سے مزید انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی، لہٰذا بہت اہم ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب بتا تو دینا، بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں کیا؟ خواجہ آصف تک کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں، بس 2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ نہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، خواجہ آصف کو اگر شہباز شریف نے نہیں بتایا تو ان کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم فساد کے بغیر الیکشن تک پہنچیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ بات چیت چل بھی رہی ہے، نہیں بھی چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں فواد چودھری صاحب کہ حکومت سے بھی کسی سطح پر کوئی رابطہ ہے، یا پھر بس آپ نے فیصلہ کر لیا کہ انتخابات یا پھر لانگ مارچ؟ نہیں، حکومت سے رابطہ نہیں ہے، گو ہم چاہتے ہیں حکومت سے رابطہ ہو، اور ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر وہ نئے انتخابات پہ آمادگی ظاہر کریں تو اس کے بعد ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بالکل تیار ہیں۔ تو آپ مذاکرات کا چینل کھولنے کی دعوت دیتے ہیں پھر؟ 100%۔ خان صاحب نے خود عمران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، لیکن اس کے بعد سے حکومت کا بھی کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، پہلے وہاں پر اسمبلیاں تحلیل کریں۔ بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ اسی فریم ورک کا حصہ ہوگا جس میں حکومت ہم سے بات کرے گی، اور صوبائی اسمبلیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں، اور بالکل وہ تحلیل ہو سکتی ہیں، اور اس کو جو ہے یہ حکومت اپنے فریم ورک میں شامل کرے، اس پہ بھی بات کر لیتے۔ تو حکومت کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون مذاکرات میں شامل ہو حکومت کی جانب سے؟ وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، میں تو نہیں بتا سکتا کون کرے۔ لیکن کس سے آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے اور آصف زرداری نے لوگ نامینیٹ کرنے ہیں، وہ خود آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ٹیم نامینیٹ کرنی ہے، یہ تو ان پہ ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ عمران خان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا، کیا شہباز شریف خود اگر بات کرنے آتے ہیں، وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان ان سے بات کریں گے؟ آپ ٹیم نامینیٹ کر دیں، بہتر ہے۔ وہ عمران خان جو ہیں وہ 2 لوگ اس وقت ملوث ہیں ایک ان کیسز میں، اور پھر وہ NRO مانگتے ہیں، اس سے عمران خان بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، NRO کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ حکومت کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے تھے۔ پروگرام میں بریک شامل کرنی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے۔